अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम चलते हैं तावुज़ की तरफ, ठीक है? कि कुरान पढ़ने से पहले हम तावुज़ पढ़ें। तावुज़ क्या है? आऊज़ु बिल यानी कि पनाह मांगना अल्लाह ताला की। जो हम पढ़ते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसको कहते हैं तावुज़। इससे इसका क्या मतलब है? आइन, वाव, ज़ा इसके रूट लेटर्स हैं। इसका मतलब है पनाह मांगना, पनाह में आना, पनाह लेना। तो देखें, तावीज़ जो हम उर्दू में बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ होता है वो इन्हीं रूट लेटर से बनता है, वो इसी से बनता है तावीज़। जिसको बाज़ लोग पहनते हैं, वो क्यों पहनते हैं, वो समझते हैं कि भाई इससे जस्ट टू गेट प्रोटेक्शन, राइट? तो तावुज़ का मतलब क्या है? प्रोटेक्शन, ठीक है? तो अब हम इसको देखते हैं कि इसके वर्ड टू वर्ड पे जाते हैं। अलिफ के ऊपर जब फतह आ जाता है तो उसकी साउंड होती है मैं, उसका मतलब है मैं। औज़ु, पनाह मांगता हूँ या पनाह मांगती हूँ। बिल्लाही, भी साथ, अल्लाही अल्लाह के, मिन से, अशैतान शैतान, अर्रजीम, अर्रजीम, रा जीम मीम इसके रूट लेटर्स हैं। तो रजम किया हुआ, ठुकराया हुआ। रजम किसको कहते हैं? पत्थर को, राइट? तो पत्थर जैसे ठोकरों में आते हैं, ठुकराए जाते हैं, राइट? तो रजीम, रजम, मरदूद, ठुकराया हुआ, नामुराद, ये सब इसके वर्ड, इसके मीनिंग्स में आते हैं। अब हम एक साथ क्या, मैं औज़ु पनाह मांगती हूँ या मांगता हूँ, बिल्लाही अल्लाह की, मिन से, अशैतान शैतान, अर्रजीम मरदूद, ठुकराया हुआ, नामुराद। ठीक, ये हो गया तावुज़ का मतलब। कितना स्ट्रॉन्ग मतलब है, ठीक? अब हम सोचें कि हम तावुज़ क्यों पढ़ें? हम बगैर तावुज़ के भी कुरान पढ़ सकते हैं, राइट? इसके पढ़ने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, अल्लाह ताला ने हमें बताया। देखें, वो याद कर लें कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का जो किस्सा जो 7 दफ़ा कुरान पाक में आया है। तो जब उसको आज सबको पता है कि जब उसने सजदा नहीं किया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के हुक्म से, लेकिन हुक्म पर, तो अल्लाह ताला ने उसको क्या कहा था? अल्लाह ताला को बहुत गुस्सा आया था, राइट? तो अल्लाह ताला ने पूछा था कि भी तुमने क्यों नहीं सजदा किया? तो उसने कहा कि वो तकब्बुर में आ गया कि मैं फायर से बना हूँ और इसको आपने मिट्टी से बनाया और मैं इसको सजदा करूँ, यानी कि वो इतना तकब्बुर में है कि मैं इसको सजदा करूँ, हाउ इट्स पॉसिबल? तो अल्लाह ताला ने क्या और फिर अल्लाह ताला को ने उसको जन्नत से निकलने का सबको कहा था, राइट? तो उसने मोहलत मांगी थी अल्लाह ताला से कि मुझे आप मोहलत दें टिल द डे ऑफ जजमेंट। तो अल्लाह ताला ने उसकी इसको एक्सेप्ट कर लिया और उसको मोहलत दी कि फरमाया जा तुझे मोहलत है उस दिन तक जिस दिन सब लोग दोबारा उठाए जाएंगे। तो उसको मोहलत दी हुई है। उसके बाद उसने आप अल्लाह ताला से चैलेंज किया कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, उनके आगे से, ये सूरह अल आराफ में पूरा आता है, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर तरफ से मैं बहकाऊंगा इनको। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था कि तेरा जोर नहीं चलेगा मेरे उन बंदों पर जो मुत्तकी होंगे, जो मुझसे डरते होंगे। तो फिर उसके अल्लाह ताला ने फरमाया हमें कि वइज़ा क़रअतल क़ुरआन वइज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि जब तुम कुरान पढ़ो तो पनाह मांगिया करो अल्लाह की शैतान मरदूद से, ठीक? तो इसलिए हम लोग तावुज़ पढ़ने का अल्लाह ताला ने हमें सिखा दिया कि जब भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा शैतान हर वक्त बहकाता है, ख़ास तौर पे जब अच्छा काम कर रहा होता है नमाज में, हर वक्त बहकाता है, राइट? तो स्पेशली कब बहकाते हैं? जब हम कुरान को समझ के पढ़ते हैं। देखिए, जब हम सिर्फ अरबी पढ़ते हैं वो इतना ज़्यादा अटैक नहीं करता है, लेकिन जब हम स्पेशली कुरान को समझने के लिए बैठते हैं और पढ़ते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा वसवसे डालता है और डिस्ट्रैक्ट करता है हमें। तो इसलिए तावुज़ पढ़ के हम अल्लाह ताला की पनाह में आ जाते हैं कि अब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक? अब आते हैं तस्मिया की तरफ। तस्मिया क्या है? अल्लाह ताला का नाम लेना, राइट? तो इसका कैसे हम पढ़ते हैं? बी साथ इस्म नाम, अल्लाह ही अल्लाह के, बिस्मिल्लाह
7 نام اللہ کے، بسم اللہ الرحمن، پھر دیکھیں ال آ گیا، الرحمن، اللہ تعالیٰ کے تمام نام جو ہے نا صفات وہ سب اللہ ال سے شروع ہوتے ہیں، ٹھیک. الرحمن جو نہایت، جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا، جیسے ہم نے قرآن کھولا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 نام اللہ کے جو رحمان ہے، جو بڑا مہربان ہے، اور الرحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کام ہم بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں اس میں برکت ہی برکت ہوتی ہے، اور بسم اللہ پڑھنے سے پھر انسان غلط گناہوں کے کاموں سے بچ جاتا ہے. تو بسم اللہ پڑھ کے ہم نے اس کو شروع کیا. اب ہم آتے ہیں سورہ الفاتحہ کی طرف. جیسے دیکھیں سورہ الفاتحہ کیا ہے، فاتحہ، اس کے کیا روٹ لیٹرز ہیں، فاتحہ کھولنا، فتح، کامیابی بھی اسی سے ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے ہم نے قرآن پاک کھولا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الفاتحہ رکھ دی، کھولنے والی سورت، جس نے قرآن پاک کو بھی کھول دیا، جس نے ہمارے دلوں کو بھی کھول دیا، ہمارے جو ہماری روح کو بھی جو ہے کھول کر اس میں جیسے ایک نئی جان آ جاتی ہے جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں. تو یہ کیا ہے، جس نے دلوں کو کھولنے والی، قرآن کو کھولنے والی سورہ. اس کے اور بھی نام ہیں، اس کو سورہ الکفایہ بھی کہتے ہیں، یعنی یہ کافی ہونے والی سورہ. اس کو سورہ الشفا بھی کہتے ہیں، سورۃ الشفا یعنی کہ شفا دینے والی سورہ. اس میں بیماریوں کا علاج ہے. اگر اس میں صرف روحانی بیماریاں نہیں، دل کی بیماریاں نہیں، حسد، ہر چیز کے دل کی جو بھی بیماریاں ہیں سب کا علاج ہے سورہ فاتحہ میں، اسی لیے اس کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں. اور پھر اس میں جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، وہ بھی اگر ہم لوگ پڑھ کے اس دم کریں تو اس کا بھی اس میں اس شفا بخشنے والی سورہ ہے. دیکھیں میں بہت سمرائز کر رہی ہوں کیونکہ ہم یہاں پر ترجمے کے لیے بیٹھے ہیں، تو میں بہت زیادہ تفسیر میں نہیں جا رہی، ٹھیک ہے. اچھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت یہ سورہ ہے، جیسے ہم نے قرآن کھولا اللہ تعالیٰ نے اتنی جامع سورہ ہمارے سامنے رکھ دی. یہ اس کو پورے قرآن عظیم کہا گیا ہے. سورہ یہ جو ہے بخاری کی حدیث کے مطابق، صحیح بخاری کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ہاں، اس کو اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں کہ یہ الحمدللہ رب العالمین 7 مثانی ہے جو مجھ پر، پورے قرآن عظیم ہے جو مجھ پر نازل کی گئی ہے. اس کو 7 مثانی کیوں کہا جاتا ہے، 7 مطلب 7، اور مثانیوں کیوں، مثانیوں بار بار پڑھی جانے والی آیات، ٹھیک ہے. اس کو کیونکہ اس میں 7 آیات ہیں جو ہم دن میں 17 رکعت میں اگر فرض نماز بھی پڑھیں تو 17 دفعہ ہم اس کو بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات، 7 مثانیوں، یہ پورا قرآن عظیم فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب، یہ پورا قرآن عظیم میں 7 آیات بار بار پڑھی جانے والی جو مجھ پر نازل کی گئی ہیں. اچھا، اس میں قرآن عظیم کیوں کہا گیا، اس لیے کہ دیکھیں قرآن کا پورا میسج اگر آپ دیکھیں تو اس پوری سورہ میں اس کو جیسے پورا نچوڑ ہوتا ہے نا کسی چیز کا، وہ سورہ میں آ گیا. وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانو کہ اللہ کون ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن کرا دیا، اور اس کے اللہ تعالیٰ نے اپنا ریلیشن بتا دیا بندے کے ساتھ اس سورہ میں. اور اس کے بعد بندے نے جب پہچان لیا تو اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اللہ کے آگے، اور پھر اس نے سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی پھر آخر میں اس کی دعا سکھا دی کہ بندہ کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ اس سورہ میں پورے کا پورا جو تھا نچوڑ قرآن عظیم کا، وہ اس پوری سورہ میں 7 آیات میں ہمیں مل جاتا ہے. یہ ہے، اس لیے اس کو 7 مثانیوں، 7 پورا قرآن عظیم کہہ دیا. کتنی خوبصورت سورہ ہے. دیکھیں کوئی بھی جو ورس ہے نا تورا میں وہ بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتا، اور کوئی بھی اس کے ہم پلہ کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ نے دوسری ایسی کوئی سورہ یا اس طرح کے
نہیں بھیجا کسی اور کتاب میں، تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس سے بھی زیادہ خوش نصیب ہیں کہ ہم قرآن پاک ہمارے ہاتھ میں اور ہم قرآن پاک کی سورہ فاتحہ پڑھیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو سورہ، یہ پہلی سورہ ہے جو پوری سورہ فارم میں نازل ہوئی. اس سے پہلے سورۃ العلق کی 5 آیات نازل ہوئی، جو پہلی وہی اقرأ بسم ربک الذی، آپ سب کو پتہ ہے. پھر دوسری آیات دوسری سورہ کی سورہ القلم کی ہوئی. پھر اسی طرح سورہ مزمل کی کچھ آیات ان دا بگننگ جو شروع کی آیات ہیں وہ نازل ہوئی. اور پھر سورہ مدثر کی شروع کی آیات نازل ہوئی. اور اس کے بعد یہ پہلی سورہ ہے جو کمپلیٹ ان دا فارم آف سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ان دا فارم جس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے. ٹھیک، تو یہ تھی سورہ فاتحہ کا شارٹ انٹروڈکشن. اب ہم شروع کرتے ہیں. الحمد، دیکھیں پھر یہاں پر حمد کو اللہ تعالیٰ نے خاص بنا دیا کہ یہ اس کو ال کہہ کے. ٹھیک ہے، یہ جو نا حمد دعا بھی ہوتی ہے، حمد مدح میم دال ہا جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو تعریف کرتے ہیں، اس کا نام بھی وہ بھی اسی سے ہے. تو الحمد یعنی کہ تمام کی تمام تعریف، تمام کا تمام شکر کس کے لیے؟ للہ، لیے، اللہ ہی، اللہ کے. اللہ کو جب آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ. باقی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، 99 تو آپ سب کو پتہ ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی ہیں. تو اللہ کو جب ہم نے کھولا تو اس میں کیا ہے؟ ال اور الہ. تو الہ کیا ہے؟ معبود. جس کی معبود کون؟ کہ جس کی گریٹنس کو دیکھ کر انسان اتنا مرعوب ہو جائے کہ اپنے آپ کو اس کے سامنے بالکل ڈھیر سمجھے، اور اپنے آپ کو بالکل اس کے آگے ذرہ سمجھے، تو ہم اس کو کہتے ہیں الہ. تو یہاں پر کیا ہوا؟ الحمد، وہ شکر، وہ تعریف، تمام کی تمام تعریف، ایسی حمد جو کسی ایسی تعریف جو کسی پرفیکٹ ہستی کے لیے کی جائے اور جس میں محبت بھی ہو، جس میں تعظیم بھی ہو، اس کو کہتے ہیں حمد. تو الحمد پرفیکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. تو اس لیے الحمد جو ہے، حمد جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم کسی کی تعریف جب کریں گے ہم اس کو حمد نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو مدح کہہ سکتے ہیں کہ یس، کسی کی تعریف کرنا، مدح کرنا اوکے کر سکتے ہیں ہم، پر ضروری نہیں کہ اس میں تعظیم بھی ہو، اور ضروری نہیں، اور سب سے بڑی بات ہے پرفیکٹ نہیں ہوگا، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو ہم نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو مدح کہیں گے. اچھا، اس میں جو ہے کیا نام ہے، الحمد میں ہم دوسرے کی تعریف، اس میں ہم بچوں کی تعریف کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کی، اس میں بھی محبت ہو سکتی ہے، پر ضروری نہیں کہ اس میں تعریف بھی ہو. اسی طرح ہم جب کسی کو شکر کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، تو ہم صرف اس کو وہ شکریہ کہتے ہیں جس کا ہمیں اس کے دوسرے نے فیور کیا ہوتا ہے. پر الحمد میں تمام کا تمام شکر، تمام کی تمام تعریف جو ہے اس ہستی کے لیے جو پرفیکٹ ہے، جس میں ہماری تعظیم بھی ہے، جس میں ہماری محبت بھی ہے، وہ ہے الحمد. اور اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریف کیوں آگے بتا دیا؟ اس لیے کہ وہ رب ہے. رب کا کیا مطلب؟ رب اس کو کہتے ہیں اس ہستی کو جو خالق ہو، مالک ہو اور مدبر. خالق، مالک، مدبر. خالق جس نے پیدا کیا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہر انسان کو فرام نو میٹر نتھنگ. ٹھیک ہے، اسی طرح مالک وہ جو پوری ہر چیز کو اون کرتا ہو، وہ مالک ہے. اور جو پھر مدبر، وہ زبردست پلانر ہے، اس نے ہر چیز کو پلان کیا ہے. پوری کائنات فرام دا ڈے ون، جس دن سے اس نے کریٹ کی ہے، وہ اس کو ایک پلان کے تحت چل رہے. ایک پلان کے تحت سورج نکلتا ہے، سورج ڈھلتا ہے، دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، 4 سیزنز ہوتے ہیں. ہم پورا کائنات ایک مسلسل ایک زبردست پلاننگ کے ساتھ چل رہی ہے، اور اس کا پلانر کون ہے؟ وہ ہے رب. اسی طرح رب نے پیدا کر کے اس کو چھوڑنے دیا. اللہ تعالیٰ نے، رب وہ ہے جو اس کو گریجولی نرش کرتا ہے. دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتے ہی بوڑھا جوان تو نہیں ہو جاتا نا، گریجولی نرش کرنے والا رب ہے.
اسی طرح جب پودا لگتا ہے تو اس کو گریجولی وہ گرو کر کے ٹری بنتا ہے، دیٹ از دا رب. وہ رب ہے جو گریجولی نرش کرنے والی ذات، رب خالق، پھر اس کے بعد مالک کہ وہ اون کرتا ہے. وی آل بلانگ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہماری اپنی کوئی چیز نہیں ہے، تو ہر چیز اسی کی عطا کی ہوئی ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے. تو رب کون؟ خالق، مالک اور مدبر، جو جس نے پلان کیا، جس نے تدبیر کی، جس نے ہمیں ایسے فار نو ریزن اس دنیا میں نہیں بھیجا، بلکہ اس پوری کائنات بنانے کا ایک مقصد تھا. اور جن انس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم میری عبادت کرو. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے کہ یہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تو یہ ہماری زندگی، پرپز آف لائف یہی ہے نا. تو اسی لیے تمام کا تمام ہمارا شکر، تمام کی تمام تعریف اس ذات کے لیے جو پرفیکٹ ہے، جو اللہ ہے، اور اللہ سے مرغوب ہو کے ہم نے وہ اللہ کون؟ جو رب ہے، کس چیز کا مالک، خالق، مدبر، پوری کائنات کا، عالمین کا، اس دنیا کا، آخرت کا، تمام جہانوں کا رب. یہ ہے تاکہ وہ اس کی تعریف ہم کریں، کوئی اور ہے اس کے برابر بتائیں. تو اسی لیے تعریف، مدح ہم دوسرے کی کر سکتے ہیں، پر تعریف صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی خوبصورت ترین صفات الرحمن. اس کا کیا روٹ لیٹرز ہے؟ را، ہا. دیکھیں عالم جو ہے نا، عالمین، یہ عالم آپ نے سنا ہوگا، عالم کس کو کہتے ہیں؟ جہان کو، رائٹ. عالمین کیا ہے؟ پلورل ہے، تمام جہان. صرف یہ ساری گیلیکسیز، ساری جو ہے مطلب کہ اس کی مخلوق، اس میں دنیا، آخرت، تمام کے تمام کتنی چیزیں جو ہم سے انسین ہیں، ہم تو نہیں جانتے، رائٹ. ہم تو صرف ہمیں جو سین چیزیں ہمیں وہ نظر آتی ہیں، بٹ there are so many things which are unseen جو ہم نہیں جانتے. تو وہ رب ہے تمام جہانوں کا. ٹھیک. پھر فرمایا الرحمن، جو رحمان ہے. را، ہا، میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں. رحم کا کیا مطلب ہے؟ مدرز ووم. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی 100 درجے رحمت ہے، اس میں سے ایک درجہ رحمت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھا ہے رحمان کے نام پر. کہ یہ رحمان کی، جو رحمان ہونے کی جو اس کی صفت ہے، جو ٹھاٹھے مارتی ہوئی اس کی رحمت ہے، یہ ہے اس کی رحمت جو رحمان کی صفت میں آتی ہے، کہ جو اونلی ون درجہ اس دنیا میں اس کی رحمت کا جو نظر آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے وomb میں رکھے، جس کے وجہ سے وہ اپنے بچے کے ساتھ انکنڈیشنل لو کرتی ہے. ایسا لو کسی اور ریلیشن شپ میں نہیں ہے. اس رحمان کی رحمانیت کا ایک حصہ جو ہے رحمت کا یہ ہے کہ پورے وحشی جانور لے لیں، چرند لے لیں، پرند لے لیں، بہت جن لے لیں، جنات لے لیں، انسان لے لیں، حیوان لے لیں، تمام کے تمام اس دنیا میں رہتے ہیں اور آرام سے رہتے ہیں، کوئی کسی کو بادر نہیں کرتا. یہ اس کی رحمت ہے. یہ اس کی رحمت ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ، چاہے ہمیں کوئی اتنے ڈفرینٹ نیچر کے لوگ ایک ساتھ اس دنیا میں ہنسی خوشی بھی رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. یہ ہے اس کی رحمت، رحمان ہونے کی حیثیت سے، اس کی صفت سے. یہ تو میں نے آپ کو بہت چھوٹا سا سمرائز کیا. تو رحمان کی وہ رحمت جو جوش مارتی ہوئی رحمت کو رحمان کی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر فرمایا الرحیم. الرحیم یعنی کہ کنٹینیوسلی مرسیفل، اتنا کہ مسلسل مرسیفل. دیکھ کر رحمان کی رحمانیت ایسے کہ وہ ہر ایک کو نوازتا ہے، ہر ایک کو کھانا کھلاتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے، چاہے اس سے کوئی مانگے یا نہ مانگے وہ دیتا ہے، وہ نوازتا ہے. کوئی مسلمان ہے یا فرما بردار ہے یا نافرمان ہے، یا کافر یا فاجر ہے، جو بھی ہے بغیر مانگے دیتا ہے. ہر ایک کی بغیر مانگے اس کو تمام نعمتوں سے نوازتا ہے. یہ ہے اس رحمان کی رحمانیت جو الرحمن میں ہے. پھر الرحیم جو اس کی مسلسل وہ کنٹینیوسلی مرسیفل کا اس میں آتے نہایت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا. جو اس میں جو اس کے 99 درجے جو میں نے بتایا اس کی مرسی کے جو ہیں، جو رحمت کے ہیں، وہ اس میں چھپے ہوئے ہیں. اور یہ اس نے اپنے مومنین بندوں کے لیے قیامت تک کے لیے رکھ چھوڑی ہے.
تو ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر گزار ہونا چاہیے. سب سے بڑی شکر گزاری کہ ہم مسلمان ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کے سے ہم جو ہے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی رحمت سے ضرور بخش دے گا. وہی اس کی رحمت ہی ہوگی کہ ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کی رحمت ہی ہوگی کہ وہ ہمیں بخش دے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کی رحمان کی رحیم ہونے کی جو مرسی ہے, کنٹینیوسلی مرسیفل, وہ اس میں آتا ہے. پھر فرمایا کہ اور اس کی کیا خصوصیات ہیں, کہ ہم اس کی تعریف کیوں کریں اور اس کا شکر کیوں بجا لائیں, کیونکہ وہ مالک ہے یوم الدین, وہ مالک ہے. مالک ابھی میں نے کیا کہا, اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں, میم, لام, کاف. ملک فرشتہ بھی اسی سے آتا ہے, مالک بادشاہ وہ بھی اسی سے آتا ہے, ملوک ملک بھی اسی سے آتا ہے, ملوکیت, مملوکیت, یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ انہی روٹ لیٹر سے آتے ہیں جو مالک میں ہیں. تو مالک وہ دیکھیں, اگر دنیا کا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ صرف اس جگہ کا بادشاہ ہوتا ہے جہاں پر اس کی جہاں پر وہ چنا جاتا ہے, رائٹ. لیکن اور وہ بادشاہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس تمام کے تمام اتھارٹیز نہیں ہوتی, رائٹ. اس کو بھی دوسروں پوری ٹیم کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اپنی سلطنت کو سنبھالنے کے لیے. پر رب کی ذات وہ مالک ہے, اور وہ اون بھی نہیں کرتا, وہ صرف رب کی ذات وہ مالک ہے جو اتھارٹیز ہیں, جس کے پاس تمام کے تمام اتھارٹیز رکھنے والا, اور وہ ہر ایک چیز کا مالک ہے, تمام جہانوں کا مالک, تمام جہانوں کا اختیار اس کے پاس ہے. ہم سب محتاج ہیں, وہ تو بے نیاز ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں, وہ آنسریبل نہیں ہے, ہم آنسریبل ہیں, ہم اکاؤنٹیبل ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات تو خود اتھارٹیز والی ہے, تو وہ مالک ہے تمام, کس چیز کا مالک ہے, تمام ہر چیز کا. اور پھر خاص طور پہ فرمایا مالک یوم الدین, یوم کا دن کے کون اس کو کہتے ہیں دن, یعنی کہ وہ دن ہر دن کو یوم کہتے ہیں. سورج طلوع ہونے سے جو شروع ہوتا ہے اور غروب ہونے تک دن رہتا ہے, اس کو یوم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے اس کے فرمایا الدین, خاص دن. یہاں پہ دیکھیں پھر ال آ گیا, تو یعنی کہ یہاں پہ خاص دن کی بات ہو رہی ہے. کون سا دن؟ یوم الدین, وہ دن جو جزا کے دن کا مالک ہے. ٹھیک, جزا کے دن کا مالک ہے, تمام کے تمام اتھارٹیز اس کے پاس ہوں گی, اور وہ جو ہے اس کے جو جس کو چاہے گا بخشے گا, جس کو چاہے گا سزا دے گا, کل کا کل اختیار اس کے پاس ہوگا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن. جیسے ہم نے قرآن کھولا کہ تمام ہم کیوں نہ پھر اس کا شکر ادا کریں, ہم کیوں نہ اس کی حمد کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو رب ہے تمام جہانوں کا, رحمان ہے, رحیم ہے, مالک ہے جزا کے دن کا. ٹھیک, یہ تھا اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, جب بندے نے یہ سب سمجھ لیا, تو پھر جب بندہ اس کے آگے جھک گیا, بندے نے اس کی اس چیز کو جب انٹروڈیوس کر دیا کسی نے, تو وہ اس کی اتنا مروب ہوا کہ اس نے اس کو پہچان لیا, اور پھر بندے نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اور کہا, کیا کہا, یا صرف اور صرف کا تیری, یا کا صرف اور صرف تیری. دیکھیں یہاں پہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ دیکھیں کاف, یہ جو ہے آخر میں جو ہے کا, اس کا مطلب ہوتا ہے پروناؤن, یعنی کہ صرف تیری جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں پروناؤن, ضمیر, اس میں ضمیر. تو اس کے اوپر جب فتح آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کس کو کہا جا رہا ہے, کون مراد ہے, کا تم مرد, تم ایک مرد. ٹھیک ہے. اگر اس کی کاف ہو اور اس کے نیچے کسرہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم ایک عورت. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس کو غلط سلط پڑھ لیں گے, کا کی جگہ کچھ اور پڑھ لیں گے, تو مطلب بدل جائے گا. اسی لیے قرآن کا جو پہلا حق ہے کہ اس کو غور و فکر کر کے صحیح انداز میں پڑھنا کتنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو ایا کا صرف اور صرف کا تیری ہی, نہ ابودو, نہ جو ہے اس کا مطلب ہے ہم. ٹھیک ہے. اور عبد جو عبدو ہے, نہ ابودو, یہ آئین با دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں. عبودیت بھی اسی سے ہے, عبادت بھی اسی سے ہے, عبد بھی اسی سے ہے, عبد یعنی کہ بندہ, سب یہ روٹ لیٹرز جو ہیں وہ انہی سے بنتے ہیں, سارے لیٹر, سارے ورڈز.
تو نعبدو ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہم نے ایسی عبادت، اس کا مطلب کون سی، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا، کہ کسی کی مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی شان اور بڑائی کو جان کر ہم نے اپنے آپ کو بالکل حقیر سمجھ کے اس کے آگے جھک گئے، ہم عاجز ہو گئے، ہم انکساری ہم نے شو کی، یہ مطلب ہوتا ہے عبودیت کا۔ تو اب کیا کہہ رہے ہیں ہم، کیا دعا سکھا دی اللہ تعالیٰ نے کہ انٹروڈکشن کے بعد، کہ کا کہ ہم نے بندے نے پہچان کر کیا کہا کہ ہم صرف اور صرف یا اللہ ہم نے تجھے پہچان لیا کہ تو بہت عظیم ہے، تو بہت بڑا ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کر کے، ہم نے اپنے آپ کو جھکا دیا، ہم عاجز ہو گئے، ہم تیرے محتاج ہیں، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور ایاکا صرف اور صرف تیری تجھ ہی سے، نستعین، یہ جو نا استعان جو مدد ہوتے ہیں وہ اسی کے اس میں سے اسی روٹ لیٹرز میں آتے ہیں، کہ نستعین ہم نہ وہی آ گیا، ہم صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ دیکھیں مدد ہم اسی سے مانگتے ہیں نا جو مدد کرنے کے قابل ہوتا ہے، یا ہم اسی کی مدد کرتے ہیں جتنی ہمارے میں استطاعت ہوتی ہے۔ کوئی ہم سے مدد مانگے، ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں تو کوئی ہماری مدد وہی کرے گا جتنا وہ کیپیبل ہوگا، اور اس کی مرضی ہے وہ کرے نہ کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی رحم فرمانے والی ہے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، خزانوں کا مالک ہے۔ تو ہم صرف اور صرف اس کی عبادت کر کے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے آپ کو پہچان لیا، اب ہم صرف اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہم کسی اور کی مدد ہمیں درکار نہیں۔ اگر تو نے مدد کر دی تو پھر ہمیں کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم نے اپنی ضروریات تیرے آگے رکھ دی، ہمیں صرف اور صرف تجھی سے مدد چاہیے، اور ہمیں ایاک نستعین۔ اچھا اب ہم کہہ رہے ہیں اہدینا، ہدایت، ہدن، ہا دال یا اس کے روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ ہدایت سب اسی سے بنتے ہیں۔ تو اہدی نا مطلب ہم، اہدی دکھا نا ہمیں، رہنمائی فرما ہماری، الصراط، پھر دیکھیں الصراط کہتے ہیں راستے کو، اس کو ال کہہ کے اللہ تعالیٰ نے خاص اس کو خاص راستہ بتا دیا، الصراط وہ خاص راستہ، المستقیم پھر وہ ال آ گیا، یعنی کہ وہ خاص ایک راستے کی ہماری رہنمائی فرما، کہ ہمیں ایک خاص راستے کی طرف چلا جو خاص ہو، خاص ہو، جو صرف اور صرف تیری طرف جاتا ہو، ہمیں صرف اس راستے کی رہنمائی فرما۔ اور وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ وہ ہے جو صراطہ راستہ الذین ان لوگوں کا جو انعمتا، نعم انعام نعمت یہ سب اسی سے بنتے ہیں، نون عین میم، کہ جو ان پر انعام کیا تا تو نے۔ یہ دیکھیں آخر میں جو تا ہے نا، یہ بھی ضمیر کی تا ہے، اور اس کے اوپر بھی فتح ہے۔ فتح جب آتی ہے، فتح زبر کو کہتے ہیں، تو جب ضمیر پر یہ تا کے اوپر فتح آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یو میل، تم آدمی۔ اگر اس کے نیچے اگر ہم کسرہ پڑھ لیں گے تا کے نیچے، تو یعنی کہ زیر تی پڑھ لیں گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا کون؟ تو فیمیل، ٹھیک۔ اگر اس کو ہم تو پڑھ لیں گے، تا کے اوپر دمہ یا پیش پڑھ لیں گے، تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہو جائے گا؟ میں۔ تو کتنا مطلب دیکھیں کتنی بڑی مسٹیک ہو جائے گی کہ ہم انعامتا، تو نے انعام کیا، انعام تو اللہ تعالیٰ نے کیا، کسی اور نے تو نہیں کیا نا۔ تو اس لیے میں پھر یہ ایمفسائز کروں گی کہ اس کو صحیح طرح غور و فکر کے ساتھ، صحیح تجوید کے رولنگز کے ساتھ اور صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا کتنا ضروری ہے، تاکہ ہم بڑی بڑی مسٹیکس نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ صراط الذین، راستہ دکھا ہمیں، خاص راستہ، کون سا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ، انعمتا جن پر انعام کیا تو نے، انعام کیا تو نے، علیہم جن پر، غیر نہ کے، غیر کہتے ہیں سوائے، ایکسیپٹ جس کو ہم کہیں، غیر المغضوبی ان لوگوں کا راستہ نہیں، مغضوبی علیہم جن پر، یہ مغضوب کس کے، اس کے روٹ لیٹرز ہیں غین، دود، با، غضب، اسی میں سے غضب جو
ہم نے مطلب سب جانتے ہیں رائٹ کہ غضب کا کیا مطلب ہے. تو غیر المغضوبی نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا تیرا. اللہ کا غضب جو اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے. اللہ تعالیٰ تو غضب ناک کب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ القہار بھی ہے. اگر الرحمن ہے رحمت والا ہے تو القہار بھی اللہ تعالیٰ، اور غضب کرنے والا بھی ہے، غضب ناک ہونے والا بھی ہے رحمان کے ساتھ ساتھ، لیکن اس کی رحمت بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. پر اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم جو بھی غلط سلط کام کرتے جائیں اور کہتے جائیں اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم، اللہ بخش دے گا. اللہ تعالیٰ تو بخش دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں پسند. اللہ مہلت دیتا جاتا ہے بندوں کو، یہ اس کی رحمانیت ہے کہ وہ ہمیں مہلت دیتا ہے، یہ اس کا صبر ہے کہ وہ فوراً غضب ناک نہیں ہوتا. لیکن اس کا ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھانا چاہیے نا. پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ غضب ناک ہوتا ہے. تو غضب ناک ہونے کے ہاں انسان خود عمل کرتا ہے تو اللہ غضب ناک ہوتا ہے. اللہ تو نہیں چاہتا کسی کے اوپر غضب کرے. اللہ تو بڑا مہربان ہے، اس نے تو ہمیں راستہ دکھا دیا ہے. تو یہ کون لوگ تھے جن کے اوپر غضب ہوا، یا جو خود غضب کے مستحق ہوئے؟ یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے کو چھوڑ کر جو ہے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا. اللہ تعالیٰ نے کچھ کہا تھا اور انہوں نے کچھ اور کیا. یہ ہے مغضوب کہ وہ غضب کے مستحق ہوئے اللہ تعالیٰ کے. تو آج بھی اگر ہم لوگ بھی اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے غضب سے بچائے. ٹھیک ہے. تو ہم پھر اس کے بعد فرمایا نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو غضب کے مستحق ہوئے علیہم جن پر تیرا غضب ہوا، ولا و اور لا نہیں الضالین. پھر دیکھیے ال آ گیا الضالین، یعنی کہ نہ اس کا کیا روٹ لیٹرس ہے، ضاد لام لام، یعنی کہ وہ ضلال گمراہی جس کو کہتے ہیں. یعنی کہ اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جنہوں نے تیرے راستے کے بجائے جو ہے وہ اپنے راستے پہ کوئی اپنا نیا راستہ انہوں نے بتایا، تیرے راستے کو چھوڑ کے اپنے کوئی راستے پہ چل پڑے اور وہ راستے ہی سے بھٹک گئے. ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بھی بچا لے، ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا. دیکھیں ہم نے جانا ہے نارتھ، ہم راستہ لے لیں ٹورڈ ساؤتھ تو کیا ہم پہنچیں گے؟ نہیں پہنچ سکتے رائٹ. تو ہم ڈیسٹینیشن پر پہنچنے کے لیے ہمیں صحیح راستے پہ جانا پڑے گا نا. تو یہی چیز ہے کہ اگر اللہ تک پہنچنے کے لیے صراط مستقیم جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے وہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. اس پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کو پائیں گے. اگر ہم دوسرے راستوں پر چلیں گے اس کو چھوڑ کر تو پھر اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہمارا مشکل، ناممکن ہے، کیونکہ راستہ ہی نہیں ہے وہ. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت ہمیں شروع جیسے ہم نے قرآن کھولا پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا ریلیشن شپ بتا دیا کہ بندے کے ساتھ کہ میں کون ہوں. اور پھر جو ہے جب اللہ کے تعالیٰ کو پہچان لیا بندے نے تو اللہ تعالیٰ کے آگے بندے نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، جھکا دیا، انکساری شو کی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت خوبصورت اور جامع دعا سکھا دی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے بندے کا ریلیشن شپ بتا دیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یہ ہے پورا اس میں سورہ فاتحہ کا مضمون. اور یہ پورے قرآن اور عظیم اس کو اسی لیے کہا گیا کہ عظیم سورہ جس میں پورے قرآن کا میسج کو سمٹ گیا ہے، نچوڑ ہے اس قرآن کا پورے کا میسج، اس لیے اس کو قرآن العظیم کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے کیا چاہتے ہیں اور بندہ اللہ تعالیٰ سے کیا چاہتے ہیں. اب آخر میں ایک حدیث قدسی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جس کا اپنے مفہوم میں کہ حدیث قدسی وہ حدیث کو کہتے ہیں جس میں الفاظ جو ہے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں اور بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. ایک حصہ میرا اور میرے بارے میں، اور ایک حصہ میرے بندے کے بارے میں ہے. جب اللہ تعالیٰ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری تعریف کی، میرا شکر ادا کیا.
پھر جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. پھر جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بڑائی اور کبریائی بیان کی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایاک، جب بندہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میرے ساتھ انکساری کی. تو پھر اللہ تعالیٰ جب بندہ کہتا ہے کہ پھر جو میرے بندے نے آخر جو 3 آیات دعا کیے دن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے بندے نے مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کیا. تو یہ ہے کمپلیٹ دعا جو ہم 17 دفعہ دن میں مانگتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارا جو ہے اس کی آخر میں ہم کہتے ہیں آمین. یہ مسنون ہے کہنا، کیونکہ دیکھیں کہیں ہم نے کوئی چیز انویلوپ میل کرنا ہے، اگر ہم اس پہ اسٹیمپ نہیں لگائیں گے تو کیا وہ میل پہنچے گی؟ میل نہیں پہنچے گی نا، وہ خط اپنی جگہ پہ نہیں پہنچے گا، لیٹر نہیں پہنچے گا کیونکہ اسٹیمپ ہی نہیں لگی ہوئی. تو اسی لیے مسنون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے کہ اس کے بعد جب دعا کہتے ہیں تو ہم اس کے بعد کہ آمین کہو اللہ تعالیٰ سے، تاکہ جو ہے ہمیں امید ہوتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو ضرور قبول فرمائے گا. اتنی جامع ہمیں دعا اللہ تعالیٰ نے سکھا دی. تو یہاں پر ہمارا جو ہے سورہ فاتحہ ہم نے کمپلیٹ کی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سیشن میں ہم پھر سورہ البقرہ شروع کریں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. یا رب جو بھی اس میں میں نے جو حق تھا وہ تیری طرف سے تھا، اور جو اگر غلطی ہوئی تو میری طرف سے تھی، مجھے معاف کر دینا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہم نے سیکھا اس کو ہم اپنی زندگیوں میں لائیں، اپنی نمازوں میں خضوع اور خشوع کے ساتھ ہم لوگ پڑھیں اس سورہ فاتحہ کو، تاکہ ہماری زندگیوں میں جو ہماری دعائیں ہیں وہ قبول ہوں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.